the campaign for the free speech of Narendra Modi, but I just want to tell you who this man is. He was a member of an organization called the RSS, which is the Rashtriya Swayamsevak Sangh, which was set up in 1927, inspired by the fascists in Italy, inspired by Mussolini. ईद के दिन अजान नहीं सुनाने को दिया गया, मस्जिदों में गाँवों में जाने को नहीं दिया गया, और बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि कहाँ गई आज ईद की कुर्बानी भी हम नहीं दे पाए क्योंकि माता पिता के पास पैसे नहीं हैं कि वो खरीद के करें, और उन्होंने घरों में ही नमाज पढ़े हैं। हम बच्चों को नहीं आज भेजते, ऐसा क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का। कश्मीर की सूरत हाल, आज शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान सामने आया है कि पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ़ के अंदर मसला कश्मीर को लेकर जाया जाए। पिछले 70 साल से हम यूएन की उन करारदादों का रोना रो रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी यूनाइटेड नेशन जो है एक्ट करेगा और इस मामले के ऊपर आगे बढ़ेगा। आज तक कभी वो दिन आया नहीं, और दरमियान में शिमला एकॉर्ड हो जाता है तो अब इंडिया कहता है ये बायलैटरल इशू है, दो तरफ़ा तरीके से हल करेंगे। और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी चंद ही हफ्ते पहले अमेरिका का दौरा करके आए और ट्रंप साहब ने वो बयान दिया कि मुझे मोदी ने कहा था कि मीडिएशन करेंगे तो आपको मंजूर है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और साउथ एशिया के अवाम आपको दुआएं देंगे। उसी के फ़ौरन बाद मोदी ने वो इलाका हड़प करने के लिए जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी, जो उनको एक इंडिपेंडेंट स्पेशल हैसियत देती थी कश्मीर को, उसको ही ख़त्म कर दिया और दो हिस्से उसके लहदा तकसीम कर दिया और उसको वफाक के मुतहद कर दिया। ये गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम था और यूएन की रेजोल्यूशंस के भी बिल्कुल मुखालिफ है। यूएन का एक बंद कमरे का इजलास हुआ और हम इंतज़ार करते रहे कि शायद एक तगड़ा सा बयान आएगा, वो तगड़ा सा बयान नहीं आया। यूएन की दोबारा मीटिंग भी अगले महीने ही ड्यू है, और क्या उस महीने में और अब में ये जो 3-4 हफ़्ते का फ़र्क है इसमें कुछ ऐसी पेशरफ्त हो सकती है कि भारत को मजबूर किया जा सके। आज हमने ये भी खबर पढ़ी कि ट्रंप साहब ने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने टेलीफोन कॉल्स किए हैं मोदी को और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और दोनों को कहा कि मसला कश्मीर के लिए हल के लिए काम करें। वो क्या ऐसा हल है जिसका इम्कान मौजूद है? दुनिया अपने मफादात के तहत काम करती है, वो मुसलमानों को मुसलमान की हैसियत से देखते हुए कुछ करने पे आमादा नहीं है। जिस दिन ये इलाके हड़प कर रहा था मोदी, उसी दिन सऊदी अरब से, जो हमारा सबसे दिल के करीब और हमारे ख़यालात के करीब और हमारे जो मज़हब के पूरा फेथ का पूरा हमारा सेटअप है उसके बहुत करीब है हमारे दिलों के, वो सऊदी अरब की कंपनी उसी दिन $75 बिलियन की डील साइन कर रही थी इंडिया के साथ। यूएई दूसरी तरफ आ जाए, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत से पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं। यूएई की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मोदी को देने का ऐलान किया गया है। किस लिए? कि इसलिए कि उसने गुजरात में बंदे बहुत मारे या कश्मीर में मुज़ालम बहुत किए? तो ये वो सवालात हैं जिनका हमें जवाबात 2+2 करके मालूम होना चाहिए। किसी जज्बाती बयान से या इमरान खान की किसी ट्वीट से कश्मीर नहीं आज़ाद होने वाला। आपको स्ट्रेटजाइज़ करना पड़ेगा ताकि हमारी आवाज़ कहीं सुनी जाए, और क्या वो सुनी जाने का इम्कान भी मौजूद है और उसके लिए क्या करना होगा। ये ना मौलाना फजलुर रहमान की किसी बड़क से चेंज आनी है और ना इमरान खान की ट्वीट से आनी है। ये एक कौमी हिकमत अमली जिसके तहत हम बहुत से ममालिक को साथ लेकर आगे बढ़ सकें, उसके तहत तो ये चेंज आ सकती है और कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन भी दी गई तो उसकी भी एक वजह ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएगी। तो आज प्रोग्राम में हम इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट को लेकर आगे चलेंगे और 1 ईयर परफॉर्मेंस जो है पीटीआई की उस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान है आज हमारे साथ प्रोग्राम में, सैयद नवीद कमर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली मोहम्मद ख़ान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और खुर्रम दस्तगीर ख़ान है PMLN से। सबको खुश आमदीद कहूँगा। नवीद कमर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। क्या मुमकिन हल है और क्या बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ क्या दुरुस्त फ़ैसला है? इसी रास्ते को अपनाना चाहिए या कोई और फोरम होना चाहिए? देखिए नदीम, बात आपकी दुरुस्त है कि 70 साल से हम एक UN रेजोल्यूशन तो पास हो गया उस ज़माने के हालात के मुताबिक, उसके बाद कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया है जिसमें दुनिया ने पाकिस्तान को एक अजीब से टेररिस्ट के वो लेबल लगा के और पाकिस्तान का नैरेटिव सुनना भी बंद कर दिया था। और इंडिया, शाइनिंग इंडिया, डेमोक्रेटिक सेक्युलर इंडिया, वो जो उनका सेलिंग पॉइंट बन गया, वो दुनिया में उनका इमेज बहुत बेहतर रहा। अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें एक चेंज ज़रूर है, इतनी बड़ी नहीं लेकिन चेंज ज़रूर है कि इंडिया के अपने एक्शन से कश्मीर के अंदर और जो लीगल उन्होंने रास्ता अडॉप्ट किया है, उसके बाद थोड़ा दुनिया ने जो दूसरा व्यू पॉइंट है वो भी सुनना शुरू किया है और लिखना भी उसके बारे में
شروع کیا ہے، چاہے وہ انڈیا کے اندر ہو، چاہے وہ ویسٹ میں میڈیا بھی ہو، اور کچھ ممالک نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھی بات کرنا شروع کی ہے۔ چائنا کو کیونکہ خود لداخ کا ایک بہت میجر ایشو ہے، تو اس حساب سے چائنا ایکچولی بیکمز اے پارٹی ٹو دس ایشو، جی کیونکہ اس کا ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بارڈر۔ وہ تو جو مودی صاحب نے کام کیا ہے اس میں وہ آٹومیٹیکلی چائنا کو بھی انہوں نے پارٹی بنا دیا، جو کہ صرف پاکستان تھا۔ تو اب ایشو اس حد تک تو ضرور ہم کہیں گے کہ زیادہ انٹرنیشنل فوکس میں آیا ہے، جو کہ اب کئی دہائیوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری کوشش سے نہیں، مودی کے اس اقدام کی مودی کے وجہ سے ایکشن سے ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہماری کوشش سے ہوا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آ گیا ہے۔ اور ابھی کیونکہ کشمیر میں، سری نگر میں کرفیوز ہیں، ساری جذبات کو، سارے کمیونیکیشن کو دبایا گیا ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، لینڈ لائنز بھی بند کر دی گئی۔ جی، ہماری کچھ لوگوں سے وہاں رابطے ہوئے ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں دہلی میں یا دیگر جگہوں پہ، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کا اپنے ماں باپ سے بھی رابطہ نہیں ہے کیونکہ لینڈ لائن بھی کٹ آف کر دی کچھ بھی نہیں ہے، اور کرفیو سچویشن ہے۔ لیکن یہ سسٹینیبل تو نہیں ہے، آخر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ ساری چیز کھلے گی، اور پھر کہانیاں اور زیادہ باہر نکل کے آئیں گی، اور کچھ ری ایکشن بھی ظاہر ہے کہ سامنے آئے گا۔ اتنا بڑا ایکشن ہوا ہے کشمیر کی، ایک آپ کے ہمارے پاکستان کے آفیشیل نظر میں یہ کافی نہیں تھا، اور بلکہ ہماری پوزیشن کے برعکس تھا، لیکن ایک جو تھوڑا بہت ڈھکوسلا دیا گیا تھا اسپیشل سٹیٹس کا 370 کے تحت، اور جو ایک پروٹیکشن 1920 سے دی گئی تھی، وہ ساری کی ساری ختم کر دی یکسر، اور جے این کے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی بھی بات ہو گئی، ایک میجورٹی کو مائنورٹی کنورٹ کرنے کی بھی بات ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ کشمیری لوگ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا تو وہ ریئیکٹ کرتا، تو ابھی وہ آنا ہے۔ جو پاکستان کو کرنا چاہیے اس سٹیج پہ وہ یہ ہے کہ جب دنیا نے تھوڑا بہت اس طرف توجہ کی ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے۔ ایک تو جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے جو کہ کسی نے سنا نہیں، اور پھر دوبارہ سے اس کو ہم نے فور فرنٹ پہ لانا ہے، اور جو آگے ہونے والا ہے اس کی بھی جو ہے پیش بندی کرنی چاہیے کہ یہ سب حالات، ہاں دنیا ضرور جسٹ کمپلیٹ، دنیا کے اپنے اکنامک انٹرسٹ ہیں، وہ ہر چیز کو اس تناظر میں دیکھتی ہے۔ جو ممالک کا جیسے آپ نے کہا ہم اپنے دوست سمجھتے ہیں، وہ انہوں نے اس موقع پہ ٹوٹلی ایک عجیب سا ویو پوائنٹ رکھا ہے، لیکن آپ کو اس وقت جو پہلے سے زیادہ جو ہے شنوائی مل رہی ہے اس کو ہمیں اسپیس کو اور وسیع کرنا چاہیے۔ ناز شاہ ہمارے ساتھ ہیں، برطانوی رکن پارلیمنٹ ہیں۔ تو ابھی میں نے سعودی عرب اور یو اے ای کا ذکر کیا، تو یو اے ای کے کرون پرنس کو انہوں نے ایک خط لکھا ہے محمد بن زائد ال نہیان کو، اور ان سے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کے فیتھ والے لوگ ہیں جو وہاں بستے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، مذہب کو ایک طرف بھی رکھتے ہیں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو آپ جو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دینے جا رہے ہیں مودی کو اس کو ریویو کریے۔ تو ناز شاہ سے پوچھتے ہیں۔ ناز شاہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناز شاہ آپ کا انیشیٹو اچھا ہے یہ خط لکھنا، میرے خیال میں آپ جیسے جو دیگر وہاں کشمیری آباد ہیں یو کے اندر اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں یا ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بھی ہیں تو جو برطانیہ میں آباد ہیں یا دنیا کے دیگر ممالک میں ہیں، انہیں یو اے ای کی لیڈرشپ کو، سعودی عرب کی لیڈرشپ کو ایسے خطوط لکھنے چاہیے تاکہ ان کے اندر ایک احساس اجاگر کیا جائے۔ دیکھیں ہم بیٹھ کر خاموش نہیں رہ سکتے، جو ظلم کشمیریوں پر ہو رہے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بولیں، کیونکہ جیسے کہ ایک جب ہولوکاسٹ ہوا تھا نا تو کسی نے پاسٹر نے کہا تھا کہ ایک جب فلانے کے لیے گئے تھے تو ہم نہیں بولے تھے کیونکہ ہمارے لیے نہیں آئے تھے، مگر جب ان سے دوسروں کے لیے گئے تھے ان کے لیے بھی نہیں بولے، تو اب ہمارے پیچھے آئیں گے تو ہمارے لیے بولنے کے لیے کوئی رہ نہیں گیا، تو اس لیے ہمیں بولنا بہت ہی ضروری ہے۔ ناصیہ، لیکن
جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، جتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر، مسلمانوں کو کوئی گائے کا گوشت کھا لے تو اس کو مار دیتے ہیں. ایک کو پارلیمنٹ کے اندر پکڑ کے مارا کہ اس نے پارٹی کر دی تھی بڑے گوشت کی، گائے کو ذبح کیا تھا اور عید کی قربانی کا گوشت کھلا دیا تھا. اس کے اوپر دنیا کی کان پہ جو نہیں رہی تھی. کرسچنس کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. وہ ہندوز کے لیے کہتے ہیں انڈیا ہے، باقی سارے چھوڑ جاؤ یہاں سے. ہاں، یہ جو نریندر مودی کی جو بی جے پی کی جو یہ نمائندگی ہے نا، ان کی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے، یہ ایک بہت ڈینجرس گورنمنٹ ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. یہ بات نہیں ہے دنیا نہیں دیکھ رہی، مگر یہ جو کشمیر کے حوالے سے اب جو ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے زیادہ دنیا کے سامنے پیش آ رہا ہے. مگر وہاں کی جو یہ جو سلوٹر ہو رہے ہیں، چاہے وہ بیف کی وجہ سے ہوں، چاہے یہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کئی مسئلے ہیں جو انڈیا از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. یہ جو نیشنلزم ہے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. آپ نے جو خط لکھا کرون پرنس کو، کیا اس کا کوئی رد عمل ملا آپ کو؟ ابھی تک نہیں، کل ہی گیا ہے، تو اب میں دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں. مجھے امید ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی جواب ضرور ملے گا. مگر میں یہی امید رکھ کے لکھا تھا کہ ان کے دل میں کوئی اثر ہو، ان کے جذباتوں پر بھی اثر ہو کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک تو انسان کشمیریوں کے ساتھ اس طرح ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو اوارڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. سچائی یہ ہے کہ وہ انسانیت کے طور پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویسے ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر ایک برننگ ایشو ہے. برطانوی پارلیمنٹ میں کیا امکان موجود ہے کہ اس ایشو کو لے کر کوئی اسپیشل فوکس گروپ بیٹھ جائے اور اس کے اوپر بات کرے، کوئی ریزولوشن پاس کرے یا کوئی رپورٹ سبمٹ کرے، ہاؤس کے اندر ٹیبل کرے، پتہ چلے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے؟ سارا کچھ تو بند کیا ہوا ہے، وہاں اتنے بندے نہیں ہیں جتنی فوج لگائی ہوئی ہے، وہاں پہ سویلین نہیں ہے، فوج زیادہ ہے وہاں پہ. ہاں، تو ہم نے نا جو ہماری ایک گروپ ہے جو آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے، ہماری لیبر ممبر پارلیمنٹ کی جو ڈیبی ایبراہمز ہیں، وہ ان کی چیئر ہیں. انہوں نے ہی یونائٹڈ نیشنز کو لکھا تھا، انہوں نے ہی ہاتھ پہلے جو لکھے تھے، جو ایم پیوں نے سائن کیے تھے، انہوں نے کیے تھے. تو وہ اے پی پی جی کی چیئر ہیں اور پارٹی پارلیمنٹری گروپ کراس پارٹی کے ممبرس ہیں اس پہ. تو صرف لیبر کی طرف سے نہیں ہے، اور کنسرویٹو پارٹی کے بھی، ایس ایم پی کے بھی اور دوسری پارٹیوں کے ممبران ہیں. تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں. تو جب ہم نے کانفرنس کیا تھا حال ہی میں اسی سال، تو اس وقت انڈیا کو بہت تکلیف ہوئی تھی کہ کیسا کانفرنس آپ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے، مگر ہم نے کیا تھا اور وہاں بھی رپورٹ دی گئی تھی. اور پہلی دفعہ جب نفیس زکریا جو ہمارے نئے ایمبیسڈر ہیں یو کے لیے، انہوں نے بھی موشن پیش کیا تھا اور پارٹی پارلیمنٹ کے سامنے، تو وہ بھی ہم نے ریکگنائز کیا ہے، اس کو بھی اے پی پی جی نے ریکگنائز کیا ہے. تو ہماری جو پارٹی ہے، ہمیں یہ امید ہے اور ہمیں یہ کوشش ہے کہ ہماری گورنمنٹ آئے، لیبر پارٹی کی گورنمنٹ آئے، کیونکہ جرمنی کوبی نے صاف صاف کہا ہوا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہماری گورنمنٹ آئے جو لیبر پارٹی کی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ لیبر کی حکومت آئے گی تو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے زیادہ ایکٹیولی کوشش کرے گی؟ ہاں، ہمیں پورا یقین ہے، کیونکہ جو فی الحال کی گورنمنٹ ہے، ہماری جو کنسرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے. مگر دیکھیں، انڈیا کا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے جب آپ کا حصہ تھا، آپ کا ہاتھ تھا، جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا اس کو بنانے میں بھی آپ کا ہاتھ تھا. دوسری بات یہ ہے، آپ کو یہ بھی ذمہ داری لینی چاہیے کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حقوقوں کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے، جو ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہو رہے ہیں ان کی بات ہے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھو کر بیٹھ سکیں اور کہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کو بہتر طریقے سے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پریزنٹ کیا جائے؟ دیکھیں، پاکستان نے، میں کمنٹ کرتی ہوں، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان نے، جو پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا اس کے 2 دن بعد ہم وہاں تھیں. میں کیبنٹ سے بھی ملی تھی، عمران خان سے بھی ملی تھی، اور اس وقت بھی جو انہوں نے لیڈرشپ دکھائی تھی وہ بہت اسٹیٹسمن تھی. ایک طرف تھا مودی، وہ الیکشنیئرنگ کر رہا تھا، بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا الیکشن کی وجہ سے. اور عمران خان تھے جو ہم پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹیررزم کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو اس کے خلاف جو ہے نا اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے. اور اس دفعہ بھی ہمیں یہی امید ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لیڈرشپ دکھائیں گے، اور وہ دکھا رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے،
اور یونائٹڈ نیشنز کے جو کونسل جو ملی ہے وہ ایک بہت اہم بات ہوئی ہے جو ان کی میٹنگ تھی، اور وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. تو ہمیں پوری امید ہے کہ عمران خان ہی از اے گڈ اسٹیٹسمین، از اے گڈ لیڈر، اینڈ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی قدم اٹھائیں گے، جو بھی بات کریں گے، ہمیں یہی چاہیے کہ ہمیں ریزولوشن چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے کہ وہ اپنی پلیبسائٹ وہ پوری کریں جو یونائٹڈ نیشنز کی ملی تھی، اور اپنے حق کی ان کو حق ادا کرنا چاہیے. انڈیا کو بھی کرنا چاہیے اور پوری دنیا کو ان پر پریشر ڈالنا چاہیے اس لحاظ سے. ناز شاہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہی. علی محمد خان، آپ کا کیس بڑے اچھے سے میرے خیال میں ناز شاہ نے اٹھایا ہے، اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اب اس ایشو کو لے کر آگے چلیں. اور ناز شاہ جیسے ہی اور بھی بہت سے پارلیمنٹیرین برطانیہ میں بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر آپ کو کینیڈا اور یورپ کے دیگر ممالک میں مل جائیں گے. ان کو لیں اور اپنی آواز کے اندر طاقت پیدا کریں. جی بہت شکریہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا اچھا انہوں نے اس کو کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ ایمبیسڈرز فار دس کاز، کیونکہ وہ خود بھی کشمیری ہیں اور وہاں بڑی ووکل بھی ہیں، وہاں ان کا ایک مقام بھی ہے. ہماری ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو ہماری کشمیری ڈائسپورا ہے باہر، جو اوورسیز کشمیری جو باہر ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہوں یا آزاد جموں کشمیر سے، تو وہ وہاں پہ بڑے ویل پلیسڈ ہیں ماشاءاللہ، اور ہر ایشو پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. صرف کشمیر پہ نہیں، پاکستان کے لیے بہت سی ایشوز پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور صرف یو کے میں نہیں، بڑا ہمارا کشمیری ڈائسپورا یو ایس میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، اور یورپین کنٹریز میں بھی ہے. تو یہ بہت بڑا ہمارے پاس ایک پوٹینسی ہے. اور یہ ایشو ایسا کر دیا ہے اپنا اس دہشت گرد نے جو نریندرا مودی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے. اور what he has done is he has set the ball rolling. It's the beginning of the end of the tyranny of India. کیونکہ وہ کام جو ہم دنیا کو کہتے تھے ہم دنیا کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ ظالم ہے، دشمن ہے، فلاں ہے، یہ وہاں لوگوں کو مارتے ہیں، وہاں مائنورٹیز کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کشمیر میں بھی ظلم کرتے ہیں، انڈیا میں بھی ظلم، ہر جگہ وہ کرتے ہیں. تو ہماری شاید کوئی بات اتنا سنتا نہیں. وہ ہندوستان کے وزیر اعظم اس نے خود سے اعلان کرنا، اس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم کون ہیں. اس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہندوستان اصل میں کون ہے. وہ جو انہوں نے ایک جو ہے نا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ جو ہندوستان کے چہرے پہ ایک فساد تھا، جو ایک نقاب انہوں نے اوڑا ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو یہ بہت بڑا جو ہے سیکولر ملک ہے، وہ بھی ایک ڈرامہ تھا. لیکن اس آدمی نے کمال یہ کر دیا کہ وہ نقاب کھینچ کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ دیکھو، یہ ہے وہ کالا چہرہ، یہ ہے وہ خونی آنکھیں، یہ ہے وہ خطرناک چہرہ ہندوستان کا جو وہ کرنے جا رہا ہے. اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کرسچنز کے ساتھ بھی، سکھوں کے ساتھ بھی، دلتس کے ساتھ بھی. کیا ہندوستان صرف برہمنوں کے لیے ہے؟ یہ وہی وہ اب دیکھیں انہوں نے جو ڈیموگرافک چینج کی بات کی ہے، یہ اس نے ایک ایسا عمل کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے اب دنیا میں ہمارا کیس بڑا اللہ کے کرم سے مضبوط ہوا ہے کہ ڈیموگرافک چینج وہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ملک نہیں کر سکتا. وہاں جو آبادی ہے اس کا تناسب آپ نہیں چینج کر سکتے. دس از ایگزیکٹلی واٹ واز ڈن بائی اسرائیل اپنا فلسطین میں جو انہوں نے کیا. اور ایک جو اور اس نے کمال کیا ہے کہ جو آر ایس ایس کی تھیولوجی ہے ہندوتوا کی، وہ خود سے اس نے اجاگر کی ہے. اور جو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان نے جو میں سمجھتا ہوں نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، ویسٹ میں وہ رہیں، ان کو پتہ ہے وہ ہمدردی ممدردی کوئی نہیں ہے ویسٹ کو مسلمانوں سے، پاکستان اور کشمیریوں سے. لیکن وہاں جو چیز ان کو ہٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں پہ بچپن سے ایک چیز سوار ہے کہ جو نازیزم نے وہاں کیا، جو ہٹلر نے وہاں کیا، what we have done is جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، ہماری حکومت نے، اور اس پہ پیچھے اپوزیشن کا آف کورس ہاتھ ہے کہ سب ہمارے ساتھ، اس پہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ ہم نے کنیکٹ کیا ہے. جو ہٹلر نے کیا ویسٹ میں یورپ کے ساتھ، جو نازیزم نے کیا، ہم نے وہ بتایا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایشیا کا ہٹلر ہے، نریندرا مودی، اور اس کی آر ایس ایس جو ہے وہ نازیزم کی تھیولوجی ہے، سواسٹکا کا جو نشان ہے وہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ہے آپ کا ماڈرن ڈے ہٹلر. اینڈ دس از وٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو ان کشمیر. ریپ کر رہا ہے، میم کر رہا ہے، کل کر رہا ہے، زبان دبا رہا ہے، لوگوں کو خاموش کر رہا ہے. 14 دن ہو گئے، 15 دن 14 دن ہو گئے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ دوائی ہے. اب اس کے بعد
इसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। मलिक साहब, हिंदुस्तान ने अब उसने तो आखिरी पत्ता खेल लिया ना, अब तो बारी हमारी है। जैसे ही कर्फ्यू उठता है यू विल सी कश्मीरी बाहर निकलेगा, कश्मीरी बाहर निकलेगा। वो कश्मीरी जो हमारे सब्ज़ हिलाली परचम में, पाकिस्तान के अपने मुल्क के परचम में दफन होना पसंद करता है। जब मकबूजा कश्मीर का कश्मीरी पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम में दफन होता है, वो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता, वो हमारे पास फिर ये ऑप्शन छोड़ता है कि क़यामत के दिन वो कश्मीरी मेरे से पूछेगा कि मैं तो पाकिस्तान के परचम में दफन हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे। सो नाउ इज़ द टाइम, और इंशाल्लाह हम सब खड़े होंगे और खड़े हैं। अब ये जो यूएनजी आ रहा है, यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली, वहां खान साहब की स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट आने जा रही है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा फॉरेन जो डिप्लोमेटिक सर्कल है, प्लस ओवरसीज पाकिस्तानीज, प्लस हमारा पार्लियामेंट, हमने वहां रोल प्ले करना है। और ये नहीं है कि पूरा वेस्ट सेल आउट है। अगर हम उनको ह्यूमन राइट्स का इशू बना के बताएंगे, आई थिंक बहुत से लोग हमें सुनेंगे और सुन रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप तो वज़ीर दिफा रहे हैं पाकिस्तान के, शायद बहुत बेहतर तरीके से इस मसले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे इसको लेकर आगे चला जाए, आगे स्टेप्स क्या होने चाहिए जो पाकिस्तान ऐसे इक़दाम करे यूएन जनरल असम्बली में जब हम जा रहे हों तो कुछ दुनिया के ऐसे ममालिक हों कि हमारे हम ख्याल हों, वहाँ हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं आने दिया, जो आना चाहिए था, नहीं आया। सबसे पहले तो हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वीकनेस है और इस वक्त जो डिप्लोमेटिक वीकनेस है, उसने नरेंद्र मोदी को ये एम्बोल्डन किया कि पिछले 6 महीने में उसने पहले पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स थे उसको वायलेट किया, और अब उसने कश्मीर के ऊपर एनेक्सेशन करके गालिबन 1971 के बाद पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही मुश्किल सफारती चैलेंज इस हुकूमत के सामने आ गया है। पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ्स हैं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और चैलेंज ये है कि हमने किस तरह तमाम जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो कि कानूनी ऑप्शंस हैं जिसका आपने जिक्र किया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहते हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर हमने कम गौर किया अब तक कि इंटरनेशनल मीडिया में ओवरऑल हमने किस तरह इस इशू को लेकर जाना है, अपने डायस्पोरा को जो पाकिस्तानी मौजूद हैं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर यूरोप में और अमेरिका में, उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। इवन पाकिस्तानीज़ जो हैं, क्या जो इस वक्त मिडल ईस्ट में है वो हमारी मदद को आ सकते हैं, क्योंकि जो सबसे इसमें परेशान कुन बात है, और आपने भी इसका जिक्र किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक बाकायदा मीटिंग पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर नहीं हुई। ये जो 16 अगस्त की मीटिंग थी, ये एक मुशावरत थी, जिसका मुशावरत का बहुत रेयर है कि कोई भी इसका एलामिया जारी किया जाए। तो एलामिया एक्सपेक्टेड भी नहीं था, सिर्फ जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर इस पर बात की, और आप अगर गौर करें वो एजेंडा पढ़े तो उस पर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान लिखा है, कश्मीर तक का लफ्ज़ नहीं था। एलामिया तब जारी किया जाता है कि अगर जो मुस्तकिल अरकान है, एलामिया तब जारी होता है कि अगर जो मुस्तकिल अरकान हैं वो सारे ऑन बोर्ड हों तो फिर प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट जारी होती है। और ये बात आपकी सही है कि उसके जो एजेंडा आइटम के ऊपर इंडिया पाकिस्तान कंसल्टेशंस के बाद वो आमतौर पे करते भी नहीं, वो फॉर्मल मीटिंग जो है, हमें कुछ खबर आई है कि चाइना के साथ इस दफ़ा यूके ने भी शायद कुछ हमारी इस मामले में कहा है कि इस पर एक ओपन मीटिंग होनी चाहिए जिस पर गुफ्तगू हो। लेकिन बहरहाल एक बहुत सीरियस चैलेंज है इंटरनेशनल लॉ के तहत भी, यूएन रेजोल्यूशंस के तहत भी, और जो दूसरे हमारे पास ऑप्शंस हैं डिप्लोमेसी के और मीडिया को लेकर चलने के। दो इश्यूज ऐसे हैं जो इकोनॉमिक और जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं। खुर्रम साहब, आप ही से सवाल है, फ्रांस ने कहते हैं कि इस पे एक तगड़ी पोजीशन इख्तियार की कि नहीं होना चाहिए, खुला इजलास इस पे नहीं होना चाहिए, रेजोल्यूशन नहीं आनी चाहिए। वो अपने जेट सेल कर रहे हैं, और हम अगर F-16 ख़रीदने जाएं तो साथ उनसे कर्जा भी मांगते हैं कि फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग पे आप हमें कितने पैसे देंगे। तो ये शायद एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है जो इस वक्त हमारे लिए एक डिसएडवांटेज के तौर पर सामने आता है। देखिए जी, डिसएडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 1 साल में एक बदतरीन मुआशी कारकर्दगी पाकिस्तान के सामने है। आज सुबह नंबर्स रिलीज़ हुए कि गालिबन 10 साल में सबसे ख़राब कारकर्दगी पाकिस्तान की सनत की 3.64% सुकड़ी है। इट हैज़ डिक्लाइंड पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग जो है। तो ये हमारे सामने चैलेंज है, और जो असल इशू है वो ये है, और हमें इस पर गौर करें, एक स्ट्रेटेजिक एंगल है
کہ 2018 کے آغاز سے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے اوپر مالیاتی پریشر ڈالے گا. انہوں نے پہلے ہماری ملٹری ایڈ ہر طرح کی بند کر دی. FATF میں جو پہلا جو درخواست لے کر گیا پاکستان کے خلاف وہ امریکہ تھا, پھر باقی یورپین ممالک نے جوائن کیا, اور تیسرا پومپیو نے دھمکی دی کہ ہم IMF کے پیسے جو ہیں پاکستان کو اگر ملتے ہیں تو ہم چائنا کے لونز ری پے کرنے کے لیے IMF کو نہیں لینے دیں گے. تو سر انہوں نے ایشورنس لی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے پاس لیوریج تھا, انہوں نے اس کے اوپر ایشورنس لی, آج جو لیوریج تھا ہمارے پاس کہ ہم یہ کر سکتے تھے لیوریج کو کہ ہم افغانستان میں جو امریکہ کو ہماری مدد درکار ہے اس کو مشروط کرتے کہ امریکہ جو ہے وہ کشمیر میں ہماری مدد کرے. وہ لیوریج امریکہ نے ہم سے چھین لیا ہوا ہے ہماری معاشی کمزوری کی وجہ سے, کہ اب ہمیں یہی ہماری خواہش ہے کہ FATF سے ہم بچ جائیں تاکہ ہمارا جو ہمارے اوپر مزید سینکشن نہ لگے. تو وہ جو ہم نے اپنی سٹرینگتھ کو یوز کرنا تھا کشمیر کے لیے وہ بھی ہم کرنے سے قاصر ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. تو ہمیں جو ہے یہ آپ غور کریں کہ جوائنٹ سیشن ہوئے بھی اب 2 ہفتے ہونے والے ہیں, ابھی تک کوئی جوائنٹ پاکستان کی منتخب قیادت موجود ہے اس کو دوبارہ اکٹھا کرنے, اس کے اوپر جو برین سٹارمنگ کرنی ہے. وزیر اعظم نے آپ کو میں یاد کرا دوں ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی تھی جس نے آپشنز بنانے تھے. وہ 7 رکنی کمیٹی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی ہے اور اس نے کیا کام کیا ہے اور اس نے کیا ریکمنڈیشنز دی ہیں. تو جب تک یہ مشاورت نہیں ہوگی اس طرح ٹویٹ سے یا بیانات سے یا تقریروں سے کام نہیں بنے گا. شاہ صاحب, FATF پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوا. یہ تنظیمیں امریکہ کے کسی وقت اس کے سامنے کام کرتی رہیں جہاد افغانستان کے وقت, اس وقت اس کی آنکھ بند رہی, اس کو سوٹ کرتا تھا. اب اس کو سوٹ نہیں کرتا تو ہماری آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے. تو ہمیں میرے خیال میں اپنے کارڈز اچھے سے کھیلنے چاہیے. افغان کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے, امریکہ کو وہاں سے بیل آؤٹ چاہیے, پل آؤٹ کرنا ہے. دسمبر تک وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے الیکشن کمپین میں جانے سے پہلے. تو ہمارے جو سیکورٹی انٹرسٹ ہیں ہم آنکھیں بند کر کے صرف اس کو FATF سے گرین چٹ لینے کے لیے تو سارا کچھ پیٹ میں رکھ کے نہیں دیں گے. دیکھیں ندیم, بات میرا خیال ہے فورم نے اس کا پارٹلی جواب دیا. بات ساری یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو 2020 کے ری الیکشن کے لیے جو پرائرٹی ایریاز رکھی ہیں ان میں سے ایک وڈرال فرام افغانستان بھی ہے, اور وہ وڈرال تبھی ممکن ہوگا اس طریقے سے جیسے وہ چاہتے ہیں جب تمام پارٹیز بشمول طالبان کے آن بورڈ ہوں. اور طالبان کو آن بورڈ رکھنے کے لیے امریکہ کا خیال ہے کہ پاکستان کا آن بورڈ ہونا اور مدد کرنا ایک لازمی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جہاں گلے سے پکڑا ہوا ہے جو اس سے پرائر سارے جو ایکشنز تھے, دیکھیں IMF سے ہمیں کانسٹنٹلی یہ پورا جو پیریڈ ہے اس میں ان کی کڑی اکنامک شرائط اپنی جگہ پہ, لیکن ہمیں بہرحال یہ لائف لائن چاہیے. FATF سے بھی ہمیں باہر رہنا ہے. تو یہ 2 سٹکس ہی اتنے ہیں کہ ہم کیرٹس کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو آپ نے ہمارے سر پہ رکھی اسی لیے ہوئی ہے بالکل کہ ذرا ہلو ابھی FATF پہ تمہیں وہ بلیک لسٹ کرتے ہیں. تو جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں, I don't know whether it was out of the blue یا سارا یہ ایک چیز کی ہوئی تھی. Do you think it was out of blue اور کچھ اس میں تھا؟ لیکن اس میں جو مجھے جو چیز لگی ہے کہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے جو کہ ہم سننا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو ہماری ضرورت ہے. سو اس حد تک تو انہوں نے اپیزمنٹ کی. لیکن میں اب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں مودی کے ایکشنز کو, اب تو ہمارے سامنے ہے نا, تو میں سوچتا ہوں کہ مودی نے ڈیفینیٹلی پینٹاگون کے ساتھ اور ڈوول نے کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوگی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو مودی وہ وہاں جو ٹرمپ ہمیں کہہ رہا تھا وہ صرف وہی کہہ رہا تھا جو ہم سن کے خوش ہو رہے تھے, لیکن وہ کر کچھ اور رہے تھے. وی شوڈ ناٹ ریڈ مور, صرف اس دن نہیں بلکہ ابھی بھی جو ٹویٹ آئی ہے یا اس سے پہلے ٹیلیفون کالز آئے, دیکھیں وہ ان کا فوکس کیا ہے. ان کا فوکس یہ ہے کہ اس علاقے میں جو ہے چیزیں ایسکلیٹ نہ کریں, کوئی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ نہ بن جائے. تو پاکستان اور انڈیا, ٹرمپ کا وہ ویو پوائنٹ نہیں ہے جو کہ ہمارا ہے کہ جی وہاں جو کشمیر کے اندر وائلیشنز ہو رہی ہیں, چاہے وہ ہسٹوریکلی لیگل اسپیکٹ سے دیکھیں یا ایک ہیومن رائٹس کے حساب سے دیکھیں, وہ ذکر کہیں بھی نہیں ہے ان کا کہ جی کشمیریوں کے ساتھ
جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں دونوں سائڈ سے بات کر رہا ہوں تاکہ حالات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں کشمیر میں. سو کشمیر کا لفظ تو ضرور آتا ہے لیکن کانٹیکسٹ کیا ہے, یہ اٹ از ناٹ ویری پازیٹیو. سو ہمیں اس ساری چیز کو زیادہ یہ باؤنڈریز جو ہیں وہ پش کرنی چاہیے. جتنا بھی کمزور ہمارا میری پوزیشن ہو, بہرحال ہم ایک چیز ہے جس میں تھوڑا بہت لیوریج ہے. آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو ایز یٹ یوز دیٹ لیوریج ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جو ہمیں الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ادھر ہونا چاہیے. علی محمد خان صاحب, ایک موقع تھا جنرل مشرف بہت پر امید تھے, میں ان کے ساتھ ایک بریفنگ میں, شاید آرمی ہاؤس میں بریفنگ تھی یا کہیں بریفنگ تھی, تو جس میں ان کا خیال یہ تھا کہ بش کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں. 9/11 کے بعد جتنی ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے تو کشمیر کا مسئلہ کچھ نہ کچھ, یہ ان کے تقریباً ایسے الفاظ تھے, کچھ نہ کچھ اس کا حل نکل ہی آئے گا. مطلب ہی واز شیور کہ یہ ہونے والا ہے, اس کا حل نکلنے ہی والا ہے. لیکن وہ حل نکلا نہیں ہے. جیسے جیسے ان کے مفادات پورے ہوتے گئے, ان کے فارن پالیسی گولز پورے ہوتے گئے, ویسے ویسے وہ پیچھے ہٹتے گئے اور ہم انہیں برے لگتے گئے. کبھی انہیں حافظ سعید نظر آ گئے, کبھی جیش محمد نظر آ گئی, کبھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ وہ انہانس پارٹنرشپ ایگریمنٹ کر لی اور ہم بیک گراؤنڈ میں جانا شروع ہو گئے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں وہ میجر نان نیٹو الائے اس کا سٹیٹس دیا ہوا تھا انہوں نے. تو ابھی بھی آپ کو افغانستان ایک فارن پالیسی گول ہے امریکہ کا, جس کو وہ اچیو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ نے کچھ اپنی اسٹریٹجی وضع کی ہے کہ آپ کیسے لے کر آگے چلیں گے؟ جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہے وہ اسٹریٹجی تو اپنی بناتی ہے, لیکن وہ وقت ثابت کرتا ہے کہ کیا وہ اسٹریٹجی کامیاب تھی یا ناکام تھی. اگر مشرف صاحب کا دور تھا, انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی, میاں صاحب نے بھی کی ہوگی, لیکن ماضی میں ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں. میں ایک ایگزامپل سے آپ کے سامنے پٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ندیم ملک صاحب, آپ کا ایک ٹاپ کا شو ہے پاکستان کا, جس چینل پہ جاتے ہیں آپ کا اچھا ہوتا ہے, پہلے بھی آپ ایک بڑے چینل پہ تھے. میری آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کا جو 8 بجے کا شو ہے, اگر آپ 4.5 سال 8 بجے کا ہم نیوز کا شو 1 گھنٹہ بالکل خالی چھوڑیں اور باقی چینلز کام کرتے رہیں, تو کیا آپ کا چینل کمپیٹ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا, کیونکہ آپ نے خالی چھوڑا. یہاں بڑا ہمیں سننے کو ملتا ہے. آئیں ذرا اپنے اپنے قبلے درست کریں. کیا ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں 4.5 سال وزیر خارجہ نہ رکھ کر, کیونکہ خود آپ وزیر اعظم تھے, آپ تو کر ہی نہیں سکتے تھے, آپ نے اوپن سپیس تھی نریندرا مودی کو اور اس کے وزیر خارجہ سشما سوراج کو یا ان کے جو بھی لوگ تھے, اوپن سپیس تھی آپ نے, بالکل خالی گول چھوڑا کہ کرتے جاؤ گول, کرتے جاؤ گول. کیوں کیا؟ کشمیر کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ کشمیر کمیٹی کے سربراہ کون تھے, انہوں نے کیا کیا؟ کیا اس پہ روشنی ڈالیں؟ سن لینا ذرا, میری بات سن لینا. کیا عمران خان تھے جو ہندوستان جا کے حریت کانفرنس سے نہیں ملے تھے؟ پاکستان کا ہر وزیر اعظم, ہر صدر جب بھی جاتا تھا حریت کانفرنس سے ملتا تھا. میاں صاحب نہیں ملے. کیا میں یاد دلاؤں وہ کس کی حکومت تھی؟ جب ہندوستان کے وزیر اعظم جب آئے پاکستان تو اس پاکستان کے اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتارے گئے. غلطیاں ہم نے کی ہیں ندیم ملک صاحب. یہاں ایسے لیڈر موجود ہیں, فضل الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, جو ملین مارچ اپنی سیاست کے لیے تو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کیوں نہیں نکالتے ملین مارچ؟ 10 سال آپ تنخواہ لیتے رہے کشمیر کے نام پہ. کتنی بار؟ 10 بار گئے آپ آزاد کشمیر. آپ نے کوئی 10 کانفرنسیں کی ہیں پاکستان سے باہر. سنیں, پاکستان کے اندر اب اس وقت ایک ایسی حکومت ہے ندیم ملک صاحب کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم آزاد کشمیر جا کے, جب وہاں اے جے کے پی ایم صاحب نے دل کو ہلا دینے والی تقریر کی, دل کو رلا دینے والی تقریر کی, پی ایم اے جے کے نے, ہمارے وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ میں آپ کا ایمبیسڈر بنوں گا, اور آپ کہتے ہو کہ یو این ایس سی کا جو ابھی کنسلٹیٹیو جو میٹنگ ہوئی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, آپ سے مطلب اپوزیشن, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ وہاں ہونا ہی اس بات کی دلالت ہے کہ وہ بات جو کہا جاتا تھا, ہمارے اوپر دروازہ شٹ کر دیا جاتا تھا کہ this is a bilateral issue between you and India, go and address it according to Shimla Accords. وہاں دنیا کے پاورز بیٹھے ڈسکس ہوا, انٹرنیشنلائز ہوا یہ مسئلہ, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار. جائیں جا کے دیکھیں, یہ دونوں حضرات میرے سینئر ہیں, قابل ترین ہیں. ابھی تک 47 سے لے کے 2019 تک اس کنسلٹیٹیو میٹنگ تک رشیا اپنے جو ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا, جو ان کا ہسٹوریکل سٹینڈ تھا, اس سے ہٹے ہیں. وہ سپیس دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یو این ایس سی ریزولوشنز کے مطابق اس کو آپ حل کریں, دس از اے بگ اچیومنٹ. اور یو کے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو یہاں کیوں, وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم پہ کوئی احسان کر رہے ہیں, کیونکہ یو کے کو پتا ہے بہت بڑا وہاں پہ سٹیک ہولڈر ہے کشمیری ڈائسپرا,
وہاں ان کے ممبرز ہیں, ایم پیز ہیں, وہاں ان کی بزنس ہے, بڑے بڑے وہ بزنس ٹائکونز ہیں. ان کی بات کیا آتی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں, اینڈ دس از یور ٹرمپ کارڈ. ہیومن رائٹ وائلیشنز پہ ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ابھی کل ہی یہ بات ہو رہی ہے نا مشاورت, کس طرح کی مشاورت چاہتے ہیں؟ کل ہم نے 5 بجے اسپیکر صاحب نے اسی قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں پارلیمانی کمیٹی برائے سیکیورٹی کی ہے, اور اس میں کشمیر پہ 5 بجے سے لے کے 9 بجے تک کنسلٹیشن ہوئی ہے. ان کی تمام لیڈرشپ کو دعوت تھی. شہباز صاحب نہیں آئے, بلاول صاحب نہیں آئے, کوئی زیادہ ضروری کام ہوگا. ان کی لیڈرشپ آئی, ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور یہ مزید بھی کنسلٹیشن جاری رہیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت اب اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو میٹ پہ ڈالیں, پوائنٹ سکورنگ کریں. دس از دا ٹائم when we stand for our کشمیری brethren, کیونکہ تاریخ پھر ہمیں معاف نہیں کرے گی اگر ہم اس وقت جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے. ہم تو نہیں پیچھے ہٹ رہے, پاک فوج نہیں پیچھے ہٹ رہی, پاکستانی عوام نہیں پیچھے ہٹ رہی. جو اس موقع پہ سیاست کرے گا, عوام اور وقت اس کو تاریخ کے ڈسٹ بن میں پھینک دے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کی آزادی کا سب سے بہترین موقع اگر زندگی میں کبھی اللہ نے ہمیں دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ موقع ہے. لیکن ہمیں تیار رہنا ہے کس بات کے لیے؟ آخری بات, کوششیں ہم کر رہے ہیں دنیا میں, ہم بھی کر رہے ہیں, اور بھی لوگ کر رہے ہیں, جو ہے اپنا لکھاری بھی کر رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی کر رہے ہیں. توقع کوئی نہیں ہے دنیا سے. آخر میں اگر کوئی کرنا پڑا, کوئی موقع آیا, اللہ وہ موقع نہ لائے کہ وہ کشمیر پہ, آزاد کشمیر پہ وہ جرأت کریں. ہندوستان آیا, ہم اکیلے ہوں گے, ہم نے اکیلے پھر وہ لڑنی ہے جنگ, ہم نے اکیلے پھر وہ لڑنی ہے جنگ. اس کے لیے قوم اور ہماری پاک فوج اور ہماری کشمیری سب الحمدللہ تیار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو شروع میں نے بات کی ندیم ملک صاحب, آخر میں پھر وہ کہتا ہوں کہ یہ ہے this is the beginning of the end of India as far as their tyranny and their brutality is concerned. ان کا ظلم جو ہے, شاہ صاحب اس پہ کچھ جواب دینا چاہتے ہیں؟ پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, کب گا تو جم جائے گا. انشاءاللہ یہ ظلم آپ دونوں دیجئے. میں بریفلی دے دیتا ہوں, پھر خورم آپ ٹیک اوور کریں. دیکھیں, this is precisely what is wrong with Pakistan's policy. معذرت کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن علی محمد خان صاحب, اگر یہ نیریٹو ہے ہمارا کہ یہ پی ٹی آئی کا ایشو ہے, پی ٹی آئی نے ہائی لائٹ کیا, forget the fact کہ جو کیا وہ مودی نے کیا, جو ریزسٹنس اس پہ ہے وہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے, اور آگے بھی بڑھے گا جب فردر بھی وہاں سے باتیں آئیں گی. تو یہ کہنا کہ جی ہمیں کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, صرف ہم نے کیا ہے, I think this is not the need of the hour. Please, let me, میں نے بھی سن لی تھی بات. This is not the need of the hour. پرائم منسٹر کو چاہیے وہ اسٹیٹسمنشپ دکھائیں, لیڈ وہ کریں. ظاہر ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان he will have to take the lead. But then اس نے پوری قوم کو کیری کرنا ہے, اس نے صرف اپنی پارٹی کی بات تو نہیں کرنی. تو یہ جو نیریٹو میں سن رہا ہوں, اگر اس طرح سے ہم چلے تو پھر تو مودی صاحب کی فتح ہوگی نا. خرم صاحب, میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یو این ہیومن رائٹس کمیشن ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے. یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے عمران خان کو امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز خود وزٹ کرنے چاہیے اور رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے, اور یو این ہیومن رائٹس کمیشن تک یہ رپورٹس جانی چاہیے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے. ہمارا کیس زیادہ مضبوط اور تگڑا ہوگا جب یو این جنرل اسمبلی کے سیشن سے پرائم منسٹر بولیں گے, تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے ان ورلڈ کیپٹلز کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہوا ہے. یہ پرائم منسٹر یا یہ کیپٹلز ہماری آواز میں آواز ملائیں گے. کچھ اچھی اسٹریٹجی ہمیں وضع کرنے کی اور لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے. لیکن پرائم منسٹر کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تبھی ڈیولپ ہوگی نا جب اگر ملک کے اندر یونٹی ہوگی. اب میں اپنے بھائی سے کو کیا کہہ سکتا ہوں, انہوں نے ایسی باتیں کر دیں اور بعد میں کہا پوائنٹ سکورنگ نہیں. سوال یہ ہے کہ جس دن ہندوستان نے آزاد کشمیر اور کشمیر کے اوپر سب سے بڑا حملہ کیا 72 سالوں کا, اس دن کون وزیر اعظم تھا؟ عمران خان. اور اگر میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گا پھر, اگر معاملہ کھل ہی گیا ہے, کہ وہ کون سا ورلڈ کپ تھا جو جیت کر آئے امریکہ سے, کہ اگر امریکہ سے آنے کے عین 10 دن بعد نریندر مودی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر جاتا ہے, یہ ورلڈ کپ ہے پاکستان کے لیے. لیکن بہرحال ہمیں, میں کہوں گا, مجھے یہ امید ہے کہ جو نااہلی اور نالائکی اس حکومت نے معاشی پالیسی میں دکھائی ہے وہ سفارتکاری میں نہیں دکھائیں گے, وہ یونٹی پیدا کریں گے اور ہمیں بتائیں گے. ابھی تک وزیر اعظم کی طرف سے جو انہوں نے جوائنٹ سیشن میں تقریر فرمائی, اس میں کوئی روڈ میپ نہیں تھا کہ سفارتی اسٹریٹجی کیا ہے, میڈیا اسٹریٹجی کیا ہے, کائنیٹک اسٹریٹجی کیا ہے.
اس کے آگے لیگل اسٹریٹجی کیا ہے، کوئی روڈ میپ حکومت کی طرف سے شیئر نہیں کیا گیا۔ کل جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں باتیں بہت اچھی ہوئیں، روڈ میپ کوئی سامنے نہیں آیا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کس کس ملک سے رابطہ کر رہے ہیں، پہلے UNHCR جائیں گے یا ادھر جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے، آخر آپ نے ان پوری چیزوں کی آرڈرنگ کرنی ہے۔ تو لہذا وہ جو ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ ہم نے اپنے تمام جو ہمارے پاس جتنی بھی اسٹرینگتھ ہے اس کو کس طرح یوز کر کے یہ کشمیر کا کیس لڑنا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ 71 کے بعد، سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کا سب سے مشکل ترین سفارتی چیلنج اس حکومت کے سامنے ہے، اور جب تک پاکستان کے اندر پوری طرح یونٹی نہیں ہوگی، پاکستان کی مضبوطی نہیں ہوگی، اور وہ یہ چیلنج عہدہ برانی ہو سکتے۔ اور میرا اپنے بھائی سے یہ بھی اختلاف ہے کہ پاکستان کی 72 سال تاریخ میں ایک دن ایسا آیا تھا جب کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے قریب آیا، اور وہ 28 مئی 1998 تھا جس دن نواز شریف نے پاکستان کی ایٹمی قوت کو ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد موقع تھا کہ ہم کشمیر کو حل کرتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کے ساتھ بھی کیا ہوا، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کو کی وجہ سے وہ ہم مسئلہ حل نہیں کر پائے، جو کہ قریب ترین ہم آئے تھے جب اٹل بہاری واجپئی لاہور تشریف لائے۔ ابھی بھی اس سچویشن میں جبکہ ہندوستان نے سٹیٹس کو اپنے حق میں کر لیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی اس نے اپنے حق میں کر لی ہے، ہمیں اب دوبارہ پڑھنا ہے، اور یہ بات بڑے کم لوگ کریں گے کہ UN ریزولوشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ پلیبسٹ سے پہلے ڈی ملٹرائزیشن ہونی ہے۔ اس تک ہم کیسے پہنچیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پلیبسٹ ہو؟ تو اس کے اندر جو UN ریزولوشنز ہیں، میری آپ کے توسط سے تمام ممبران اسمبلی سے بھی اور عوام سے بھی یہ استدعا ہے کہ وہ UN ریزولوشنز پڑھیں، اس میں پاکستان کی بھی کچھ آبلیگیشنز ہیں، ہندوستان کی بھی آبلیگیشنز ہیں، کیونکہ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم صرف ہندوستان سے وہ والا کشمیر لے لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ باتیں تبھی ہوں گی جب حکومت سنجیدگی سے، سیریسلی اور بغیر اپوزیشن کو متون کیے ساتھ لے کر چلنے کی سپرٹ سے اس معاملے کو، کشمیر کے معاملے کو، جو کہ ہماری شارگ ہے، جو کہ ہمارے دلوں کے قریب ہے، ہمارا خون ہے وہ لوگ، کشمیر کے لوگ۔ ایک اور آپ سے کامنٹ چاہتا ہوں، ابھی آ کر اپنی جو سمجھ ہے اس کو استعمال نہیں کرنا تو یہ کیسے ہوگا معاملہ حل؟ ایک اور آپ سے کامنٹ چاہتا ہوں، پھر علی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ آرمی چیف کی 3 سال کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، اور وہ بھی کہا کہ کرنٹ ریجنل سچویشن ہے، اور ریجنل سچویشن یقیناً موجود بھی ہے۔ تو آپ کی جماعت کی طرف سے فارمل ریئیکشن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو سننے کو ملے، آپ اس چیز کے سپورٹ میں ہیں؟ ٹھیک درست فیصلہ ہوا؟ جی، جو آفیشل ورژن ہے وہ احسن اقبال صاحب نے کل دیا ہے کہ ہم آرمی کی اندرونی اپوائنٹمنٹس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کریں گے۔ جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو حالیہ تاریخ میں 2 ایکسٹینشنز تھیں، پرویز مشرف کی اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کی، وہ سودمند ثابت نہیں ہوئی تھیں، اور عمران خان صاحب نے چونکہ اپنی یو ٹرنز کی تاریخ میں ایک اور دیو ہیکل یو ٹرن لے لیا ہے کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کی تاریخیں ہمیں اٹھا کر پڑھاتے تھے ورلڈ وار 1 کی اور ورلڈ وار 2 کی، کہ آج تک کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملی، انہوں نے ایکسٹینشن دے دی ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ جب پرویز مشرف کا دور ختم ہونے سے پہلے آرمی آفیسرز کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ شہر کے اندر نہ جائیں۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے 2010 سے 2013 تک جو سوات کا آپریشن بہت اچھا کیا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بلڈ اپ نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر حملہ ہوا، اے پی ایس پہ اتنا خون آشام حملہ ہوا کہ ہمیں پوری ضرب عضب لڑنی پڑی جو ہمیں 3.5 سال پہلے لڑنی چاہیے تھی۔ تو یہ جو ایکسٹینشنز کے اثرات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے ایک تلخ حقیقت کہ جب ایکسٹینشن نہیں دی گئی تو پاکستان کی بجائے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان ہوا۔ تو یہ ہمارے سامنے اب اللہ کرے کہ چونکہ اب آنے والے جو دن ہیں ان میں جنرل باجوہ کی بھی ذمہ داری پاکستان کے معاملات میں بڑھتی جائے گی، کیونکہ یہ سٹیٹس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ سٹیٹس کو بھی کیا شامل ہے کہ کشمیر کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کر لیا، سٹیٹس کو بھی شامل ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر وائلیشنز بڑھتی جا رہی ہیں، سٹیٹس کو بھی شامل ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن میں ہے، ہمیں جو ہے یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی ایک بہت سیریس چیلنج کا سامنا ہے، سٹیٹس کو میں یہ بھی شامل ہے کہ میڈیا کے اوپر اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، پورے ملک میں نہیں ہے، سٹیٹس کو میں یہ بھی شامل ہے کہ اس حکومت کی جو اکنامک پرفارمنس کی وجہ سے ڈیفنس بجٹ $9 بلین سے گھٹ کر ڈی ویلیویشن کی وجہ سے $7 بلین رہ گیا۔ تو یہ سارے جو چیلنجز ہیں یہ
امید تو یہ ہے کہ اب چونکہ وہ نیشنل ڈیفنس جو ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے اس کے رکن بن گئے ہیں تو وہ حکومت کو درست سمجھائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہیں وزیر خارجہ کے طور پر چائنا جا کر اس حکومت کی مدد کی ہے، انہوں نے وزیر خزانہ بن کر جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب سے ایڈ حاصل کی ہے، انہوں نے امریکہ جا کر افغانستان کے معاملے کو حل کیا ہے، تو یہ جو زیادہ ذمہ داری ایکسٹینشن کی وجہ سے وہ اب جلد باجوہ پر آ جائے گی۔ نوید قمر صاحب آپ سے بھی ریاکشن، پھر علی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ دیکھیں ایک حد تک ظاہر ہے میں خرم دستگیر صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں، حالات بالکل یہ درست بات ہے کہ اس وقت ہمیں ایسٹرن ویسٹرن دونوں بارڈرز پہ ایک ٹینشن کا سامنا ہے، اور افغان وڈرال اسپیشلی یو ایس کے ایجنڈا کو آگے کرتے ہوئے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ سو اس لحاظ سے تو خیر کنٹینیوٹی کا یہ ایک کیس بنتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں انسٹیٹیوشنلی ہمیشہ یہ ایک سیٹ بیک ہی سمجھا جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ عمران خان صاحب نے جنہوں نے ان کے ایک نہیں، آپ کو آئی ایم شیور آپ بھی اگر نکالیں گے اپنی آرکائیو میں تو 50 ایسی چیزیں ملیں گی، ہمارے اپنے انٹرویوز میں 10 بیانات مل جائیں گے جس میں انہوں نے سخت مخالفت اس چیز کی ہے۔ تو کیا ہر چیز میرے لیے صحیح اور دوسروں کے لیے بری ہو جاتی ہے؟ یہ عجیب ایک منطق ہے، یہ صرف یو ٹرن نہیں ہے، یہ لیک آف اسٹیٹسمنشپ ہے نا، کہ آپ ایک چیز تو کہتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن کیونکہ میں بیٹھا ہوں تو اس لیے وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ علی محمد خان صاحب آپ اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ایسی چیزیں تھیں، گراؤنڈ ریالٹیز تھیں جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا؟ بڑا معصومانہ سوال ہے، خرم صاحب سے بڑے جذباتی ہو رہے ہیں اور نوید صاحب سے بھی۔ باجوہ صاحب اچھے آدمی، اتنے برے نہیں ہیں، آپ کے بھی سپہ سالار ہیں، تو اتنا جذباتی ہونے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوا، آئینی اختیار ہے، وزیر اعظم کے پاس ایکسٹینشن دے بھی سکتا ہے اور ایکسٹینشن نہیں بھی دے سکتا، اور ایسا کوئی کام نہیں جو ماضی میں آپ نے نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر عام حالات ہوتے، اگر روٹین کی حکومت ہوتی اور امن ہوتا اور ہر طرف جو ہے اس طرح کے حالات نہ ہوتے جو آج آپ کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عین میدان جنگ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا فیصلہ نہ ہوتا۔ اگر وہ کر بھی جاتے، اگر کر لیتے، ایکسٹینشن نہ دیتے، کوئی اور آتا وہ بھی کیپیبل ہوتا، لیکن عین میدان جنگ میں سپہ سالار کو چینج کرنا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ عقل والا کام نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ اپنی ایک ڈاکٹرائن لے کے چل رہے ہیں اور ایک کامیابی سے لے کے چل رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف کامیابی مل رہی ہے آپ کو، پاکستان کے اندر اور باہر کے میدان پہ آپ کو جو ہے وہ مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر ایک اچھی کوارڈینیشن ہے اور اس وقت اگر سپہ سالار اپنا کام بہترین کر رہے ہیں تو یہ عام دنوں کے لیے ٹھیک بات ہے نوید قمر صاحب کی، اور میں خود بھی اس سے اور ہماری جماعت ایگری کرتی ہے کہ اگر عام امن کے حالات ہوتے تو شاید خان صاحب یہ ڈیسیجن نہ لیتے، لیکن اس وقت چینج آف کمانڈ کرنا، پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ دوسری بات میں کر دوں، تھوڑی سی تلخ بات ہوگی، ملک صاحب مجھے اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ خرم دستگیر صاحب سے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، عمران خان وہ آدمی نہیں ہے جو کسی اور کی طرح امریکہ جا کے کارگل کی جنگ ہار جائے، اور عمران خان وہ آدمی بھی نہیں ہے جو مودی جو گجرات مسلمانوں کا قاتل تھا اس سے آنکھوں میں آنکھیں بات کرے گا۔ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں 2013 میں جب جنرل کیانی کی ایکسٹینشن ہونی تھی، پاکستان میں بدترین دہشت گردی ہو رہی تھی، تو عمران خان صاحب نے کیا فرمایا؟ میں لفظ بہ لفظ ہے، جنرل کیانی کو ایکسٹینشن اس لیے نہیں ملنی چاہیے کیونکہ آپ ادارے کو کمزور کریں گے۔ جنرل مشرف نے کتنا کمزور کیا فوج کو، مغرب کے اندر تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں، جنگ کے اندر بھی ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی، کبھی بھی انہوں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ یہ اس وقت 2013 کے الفاظ ہیں جب ملک میں دہشت گردی کا ایک بہت زبردست خون آشام سیلاب آیا ہوا تھا، اس وقت یہ فرمایا کہ جی ایکسٹینشن نہیں دیں گے، تو یہ کس طرح کے کہہ سکتے ہیں؟ این آر او بھی نہیں ملے گا سر۔ کیا 2013 میں جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دینا کمزوری تھی اور آج نہیں ہے؟ آج کی بات کریں سر، آج جنگ کے حالات ہیں،
جنگ کے حالات ہیں، طبل جنگ بجا رہا ہے آپ کا دشمن، وہ دشمن جس کو گھر کی شادیوں پہ بلاتے تھے، وہی دشمن، یاد رکھیں ذرا، مودی آپ کو میرے بھائی 2013 میں پاکستان میں آن ایوریج 5 سے 6 دہشت گردی کے واقعات روزانہ ہوتے تھے، میدان نہ چھوڑتے، اس وقت آپ نے کہا جنرل کیانی کو ایکسٹینشن نہ دیں، آپ نے 4.5 سال وزیر خارجہ نہ رکھ کے اس ملک کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ظلم کیا، آپ دونوں مجھے موقع دیں، میں شاہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب، جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں ایک دوسرے کے متعلق ابھی تک کی تاریخ میں میرے خیال میں بہت ہی اچھی رائے رکھتے ہیں. ہمیں دونوں سے انٹریکشن کا موقع ملا، وہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھے لفظوں میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ماضی کی ہماری جلدی لڑائی ہو جاتی ہے پرائم منسٹرز کی آرمی چیف کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پلس بھی ثابت ہو جائے اس سچویشن کے اندر، آپ دونوں کیس اچھے سے لے کر چلیں، فوج بھی چلے، سویلین گورنمنٹ بھی چلے، اور انٹرنیشنل فورم پہ آپ اچھے سے اپنا کیس پلیڈ کر سکیں. اس میں ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہو سکتی ہے. نہیں، یہ دیکھیں ملک میں جتنی یونٹی ہوگی اتنا تو پازیٹیو ہے ملک کے لیے، لیکن یہ جو تاثر دنیا میں کیا ہوا ہے کہ ڈرائیونگ فورس جس کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اینڈ وائس ورسا، یہ پاکستان کے کیس کو یا پاکستان کے امیج کو زیادہ تقویت نہیں دیتا. لیٹ اس بی ویری کلیئر. ایک پیج پہ ہونا، میں آپ سے اختلاف رائے کروں گا. وہ آپ کا جو یہ واشنگٹن والے ہیں، پینٹاگون والے ہیں، وہ ہمارے پرائم منسٹر سے زیادہ جی ایچ کیو سے ڈیل کرنا پسند کرتے ہیں. وہ تو ہسٹوریکل ہے. آپ سعودی عرب چلے جائیں، یو اے ای چلے جائیں، وہ آپ کے پرائم منسٹر سے زیادہ فوج سے ملنا پسند کرتے ہیں. تو دیز آر دی ریالٹیز جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرائم منسٹر آفس اس کو کمپرومائز مت کریں، دن کمزور کرتے جائیں. میں نہیں کہتا کمزور کریں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ویل کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا اگر موقع ہے تو یوٹیلائز دیٹ اپرچونٹی. اس میں کوئی سیاست نہیں ہو جائے، کیونکہ کشمیر بہت بڑا ایشو ہے. ہماری 70 سال کی ساری فارن پالیسی اس کے اوپر جڑی ہے، جنگیں ہم نے انڈیا سے اس کے اوپر لڑی ہوئی ہیں. تو آپ نے ایک سٹیپ لیا ہے تو نو کیپٹلائز آن اٹ. دیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یہی کہہ سکتے ہیں اسٹیج پہ، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے. فیصلہ تو ہو چکا ہے، اس لیے اس اسٹیج پہ بیٹھ کے اس کی ذمہ داری ویسے آرمی چیف کی بڑھ گئی ہے عمران خان سے زیادہ. یہ ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا کہ آرمی چیف کی ذمہ داری بڑھی ہے عمران خان سے زیادہ. بالکل. جب آپ نے یہ ایک سچویشن کو دیکھتے ہوئے 3 سال مزید دیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہی از اونلی ون ہو کین پرفارم، ہی از دی ون ہو از گوئنگ ٹو ڈیلیور. آپ اس پہ خرم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے بریفلی؟ بالکل اینڈ پہ آ گئے ہوں. جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا. دیکھیے میں تو جنرل باجوہ کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ پچھلے 1 سال ہمیں کہا گیا کہ سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ بے مثال طور پہ ایک پیج پر ہے. لیکن اگر ایک پیج کے نتائج وہ ہیں فورن پالیسی میں بھی اور اکنامک پالیسی میں، جس کا آج ہمیں سامنا ہے کہ بدترین اکنامک سچویشن ہے اور بدترین ڈپلومیٹک سیکیورٹی سچویشن ہے جو ہندوستان نے کشمیر پہ کر دی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے اگر اپنا کام کریں تو وہ بہتر ہے. تو میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ، ابھی جو 1 سال 1 پیج کے حالات ہم نے بہت مخدوش سہ لی ہیں، آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ باجوہ کو ایک لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں. علی صاحب ایک لائن میں. انشاءاللہ پوری قوم ایک ہے، کوئی تفریق نہیں ہے فوج میں یا سیاسی لیڈرشپ میں. ملک کا سپہ سالار اپنی وزیر اعظم اور اپنی قوم کے پیچھے مضبوطی سے کھڑا ہے اور قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. باقی جو لوگ جو ہیں اس وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا بات کروں، جن کو وقت، تاریخ اور عوام تاریخ کے ڈسٹ بن میں پھینک چکے ہیں، ان کا وقت گزر چکا ہے. علی محمد خان، خرم دستگیر صاحب اور سید نوید قمر صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.